वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से फुरकान रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। अब हम अपने अगले सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे जो कि है सवाल व जवाबात के सेगमेंट। और अगर आप लोग भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस नोट के ज़रिए अपने सवाल भेज सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। पहले कॉलर की जाने बढ़ते हैं, सुनवाइएगा जी कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ईशल बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। मेरा सवाल ये है कि मेरी बहन ने घर में एक छोटा सा पपी रखा हुआ है, तो क्या इस्लाम में मना तो नहीं है? मुझे इस बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए। बहुत सारे लोगों का मसला है मुफ्ती साहब, घर में एक छोटा सा पपी रखा हुआ है और कुछ लोगों ने बड़ा जो है वो भी रखा होता है डॉग, तो इस हवाले से बताइएगा इस्लाम का क्या सिलसिला है। ये उस कुत्ते का नाम है पपी, मतलब छोटा बच्चा का बच्चा कुत्ते का ना, मैं समझता हूँ ना उसका पप्पी ना, शुतुंगड़ा समझता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल ठीक। देखिए हदीस में आता है कि रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता हो और तस्वीर हो, और तस्वीर भी हो। अच्छा जी, रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते। लेकिन इस्लाम बड़ा आफाकी मज़हब है। अगर एक शख्स कुत्ते को इसलिए रखना चाहता है शिकार के लिए वो रख सकता है। बाकायदा सूरह माइदा में ज़िक्र है मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, उनको सुधारे, उनको तरीक़ेकार समझाए कि मतलब वो शिकार जो ये बंदा करे उसको वो चोंच में पकड़ के इनके पास, मुंह में पकड़ के इनके पास लेकर आए, रास्ते में उसको ख़ुद न छेड़े। इसी तरीक़े से ये खेत खलियान की हिफाजत के लिए भी कुत्ता हम रख सकते हैं, दुश्मन की हिफाजत के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रखने की इजाज़त नहीं है चूँकि हम आका के ग़ुलाम हैं और सर तस्लीम ख़म है जो मिजाज नबी में आए। ठीक हो गया जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची से सदफ बात कर रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये था कि मेरे शोहर ने 3 साल पहले छुप कर निकाह किया था और वो निकाह रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ था, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या वो निकाह होगा उसका? निकाह बिल्कुल हो गया अगर उसके वाजिब शराइत पूरी थी कि उसमें 2 गवाह का शामिल होना, इजाब कबूल होना, वो निकाह हो गया। रजिस्ट्री जो है ये सरकारी और जैसे कहते हैं गवर्नमेंटल नीड है, इसका डायरेक्टली निकाह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वैसे मेरा सवाल ये होगा कि शौहर हयात हैं आपके? अलामा साहब कुछ ऐड करना मैं इन दोनों सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, लेकिन सिस्तानी साहब यानी मकतब तशय्युअ के नज़दीक जो है वो बिला ज़रूरत कुत्ता घर में रखना नापसंदीदा है और इससे नमाज व तहारत के मसाइल पैदा होते हैं। और अगर हिफाजत के लिए कुत्ता रखा जाए तो उसे घर के अंदर नहीं रख सकते, उसके लिए आपको बाहर जगह बनानी पड़ेगी, तो फिर वो रखना जायज़ है, घर के अंदर आप नहीं रखेंगे। दूसरा ये जो हमारी बहन का सवाल है कि छुप के निकाह कर लिया, हमारे यहाँ बच्ची के लिए शर्त है, ज़रूरी है वली की इजाज़त का होना। जब तक वली इजाज़त नहीं देगा मकतब तशय्युअ में निकाह, अगर उनके यहाँ इजाज़त है, वो बोल रही हैं कि मुझसे छुप के जो है निकाह कर लिया, मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि शौहर ने अपने घर वालों को नहीं बताया। वो ठीक है, बेगम को नहीं बताया। ठीक है, मैंने समझा सही, सॉरी। मैं सवाल मेरा वही है कि वो जिंदा है। हाँ जी ठीक है। अगला सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर रोज़े की हालत में लिपस्टिक लगाई हो और उसका थोड़ा सा टेस्ट ऐसे मुंह में चला जाता है तो क्या हमारा रोज़ा कायम रहता है? और रोज़े की हालत में मतलब लिपस्टिक के क्या अहकाम हैं? जी, रोज़ा मकरूह होगा, वरना ये है कि मगरिब के बाद इन चीज़ों का एहतमाम किया जाए, और अगर दिन में भी है तो फिर ये कोशिश कर लें कि वो थूक के साथ अंदर ना जाए वो चीज़। यानी कि अगर लिपस्टिक लग गई है और वो हलक तक नहीं पहुंची, यानी कि उसका जायका हलक तक महसूस नहीं हुआ, ज़ुबान तक ही है, रोज़ा मकरूह नहीं होगा, रोज़ा सही होगा। लेकिन अगर जायका यहाँ पे महसूस होगा तो फिर तो उसके बातिल की शक्ल भी वाक़ई हो सकती है। लिहाजा बेहतर ये है कि मुफ्ती साहब के मशवरे पे अमल किया जाए। जी जी, अगला सवाल। देखो, मैं समीना बात कर रही हूँ कराची से। मेरा ये सवाल है कि मेरे जो शौहर हैं उन्होंने मेरे से निकाह किया था 3 साल पहले, लेकिन उस निकाह को रजिस्टर्ड नहीं कराया, ना ही उसका ऐलान किया गया है, तो ऐसे में क्या हुक्म है? क्या मेरा निकाह हो गया है? हो गया जी। ये मेरा ख्याल है पहले वाले सवाल को दोबारा से जो है नई तरीके से पूछा गया। ठीक है मुफ्ती साहब रहनुमाई। ठीक है, देखिए हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारे वालिदैन ने भी अपने निकाह रजिस्टर नहीं कराए थे। उस ज़माने में ये आइली क़वानीन का सिलसिला नहीं था, लेकिन ज़रूरी है कि उसको करा लिया जाए
چونکہ پھر بعد میں حج میں، عمرے میں، پاسپورٹ میں، بہت ساری چیزوں میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نکاح کا رجسٹری کروانے کے ساتھ یا پرت فل کرنے کے ساتھ یا اپنا یونین کونسل میں جمع کروانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نکاح کا تعلق ہے صیغوں کے ساتھ۔ جب مولانا نے صیغے نکاح کے پڑھ دیے، ایجاب و قبول ہو گیا تو نکاح واقع ہو گیا۔ یہ قانونی ضرورت ہے جو آپ پوری کریں، اگر نہ بھی کریں تو نکاح صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، اگلا سوال جی۔ السلام علیکم علامہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ روزوں میں اگر اجازت ہے مسواک کرنے کی یا دانت صاف کرنے کی، اور اگر مسواک کرتے ہوئے دانتوں میں سے، مسوڑوں میں سے خون نکل آئے تو پھر کیا حکم ہے کہ پھر روزہ قائم رہے گا؟ کیونکہ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ روزہ اگر خون نکلے تو روزہ نہیں باقی رہتا۔ اکثر ہو جائے میں نے اچھا جی، اگر آپ نے کیا مثال پیسٹ کے ساتھ بھی خون نکل آتا ہے، پیسٹ بھی آپ کریں تو آ جاتا ہے، آپ نے مسواک کیا تب بھی آ جاتا ہے، شرط وہی ہے، آپ نے اسے باہر پھینکنا ہے، یعنی کہ اندر اگلیں گے نکلیں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا، اگر آپ باہر پھینکیں گے تو روزہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے۔ یہی ہے کہ جو بندہ بھی مسواک کرتا ہے، اگر دانتوں سے، مسوڑوں سے کہیں خون باہر آ جاتا ہے، وہ کلی سے باہر پھینکنے کی باہر کوشش کریں۔ پھینکے بس۔ یعنی کہ ہم کلی ایک مسئلہ بیان کر دیتے ہیں کہ جب تک کوئی بھی چیز حلق سے نیچے نہیں جاتی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ البتہ مسواک کا جو ذائقہ ہے وہ بندہ محسوس کرتا ہے، لیکن جب شریعت نے اس کو ایک اجازت دے دی ہے تو اس کو اویل کر لیں۔ ٹھیک ہو، ڈیفینیٹلی۔ اگلا کالر سنوائیے گا جی۔ السلام علیکم، میں ابھی ٹرانسمیشن سن رہا تھا تو میرا علامہ صاحب سے ایک کویسچن ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جس گھر میں کتا اور تصویریں ہوں تو وہاں فرشتے نہیں آتی، تو کیا آج کل ہر بندے کے جیب میں پیسے ہیں، اس میں بابا قائد اعظم کی تصویر ہے اور آئی ڈی کارڈ پہ بھی تصویر ہے، تو کیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، بابا قائد اعظم صاحب مرحوم و مغفور، عزت اور احترام سے ہم بانیان پاکستان کا ہمیشہ اس لیے نام لیتے ہیں کہ یہ تو بندہ ان لوگوں سے پوچھے کہ جن کا اپنا ملک نہیں ہے، تو ان لوگوں نے ہمارے ملک کے لیے سوچا تھا۔ تو میرے محترم وہ ہے، پاسپورٹ ہے، عمرہ ہے، وہاں پر یہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہے، کوئی بھی ہے، اذا ضاق الامر اتسع الضرورات تبیح المعذورات، ہمارے ہاں یہ ہے جہاں گنجائش ہو آپ وہاں پر تصویر رکھ بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور جہاں پر ضرورت نہ ہو تو اس سے بچا جائے۔ بلی کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ جی، بلی کا بھی یہی حکم ہے کہ بلی کا جھوٹا چونکہ ناپاک ہے تو اس لیے اس کو بھی رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اچھا، بلی کا جھوٹا ناپاک ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اگلا کالر سنوائیے گا۔ اور ایک اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کر دوں کہ بلی ہے، میں نے خود کچھ دوستوں سے پھر پوچھا بھی، اور یہ کتا ہے، بہت سارا خرچ پیسہ ان کے اوپر ہوتا ہے، ان پیسوں سے کسی غریب کی مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت خوب جی۔ علامہ صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی کیونکہ آج اعتکاف کا ہمارا موضوع بھی تھا، معتکف ضرورت کے تحت مسجد سے باہر جا سکتے ہیں؟ انتہائی ضرورت کے تحت آیت اللہ سیستانی صاحب کے فتوے کے مطابق انتہائی ضرورت ہو، جس کے بغیر کوئی نقصان کا ہونا یا کوئی انتہائی یعنی کہ اپنا شدت واقع ہو سکتی ہو تو اس صورت میں علاوہ ازیں آپ نہیں جا سکتے۔ جو کوئی بیٹھا ہے اگر اس کے والد یا اس کے قریب بھی عزیز و اقارب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جی کوئی نہیں، وہ آپ جا سکتے ہیں آیت اللہ سیستانی صاحب کے فتوے۔ آپ اعتکاف توڑ سکتے ہیں یا وقتی طور پر جا سکتے ہیں؟ وقتی طور پہ جا کے آ بھی سکتے ہیں، یہ آیت اللہ سیستانی صاحب کے فتوے کے مطابق یہ ہے کہ انتہائی مجبوری ہو، اس مجبوری میں آپ جا کے پھر واپس آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر بالفرض محال کچھ بھی کام کریں گے باہر نکل کے تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ ہے اعتکاف کے جو مسائل ہیں نا، ایک دو عرض کر دوں کہ معتکف جو ہے یا معتکفہ جو مرد ہے خاتون ہے جو بھی ہے، یہ اعتکاف کے دوران واش روم کے لیے نکل سکتے ہیں، غسل واجب ہو جائے تو اس کے لیے بھی، لیکن ویسے غسل جمعہ کے لیے بھی باہر نکلنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو آج کل کے وہ بوت سے لوگ مسجد کے اندر ہی لے آتے ہیں اور اس میں لوگ اپنے اوپر پانی ڈالتے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ جیسے فوتگی وغیرہ ہے یا اس طریقے سے اس میں بھی اگر اعتکاف کرنے والا باہر نکل جائے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ یہ جو بیٹھا تھا 10 دن کی نیت لے کر، تو کیا فیوچر میں مستقبل میں اب یہ 10 دن حالت روزے میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ کر رہے گا؟ تو علماء نے یہ لکھا ہے، جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ نہیں،
جتنے دن اس کے مسجد میں ہو گئے وہ ہو گئے. آج یہ نماز جنازہ کے لیے باہر نکلا یا کسی اور بہت ایمرجنسی میں باہر نکلا, تو اب جب یہ آئندہ رمضان گزرنے کے بعد صرف ایک دن کا اعتکاف کرے گا روزے کے ساتھ, روزے کے ساتھ کرے گا, ایک دن کا صرف اعتکاف کرے گا روزے کے ساتھ. اچھا, اسی طریقے سے کچھ لوگ سموکر بھی ہوتے ہیں, تو یہ مسئلہ بہت ضروری ہے. تو ان کے لیے ویسے نکلنا مناسب نہیں ہے, لیکن واش روم کے آنے جانے میں وہ سموکنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنی چھوٹ دی گئی ہے. جی, اور معاملہ ہے کہ اگر اس نے بیٹھنے سے پہلے نا یہ نیت کر لی ہو کہ اگر ایسی کوئی فوتگی ہوگی میرے گھر میں ہو گیا تو میں جاؤں گا, تو اس حالت میں وہ جا سکتا ہے علماء کے. اور وہ یہ ہے کہ اس میں یہ کیفیت آتی ہے کہ اگر اس نے بیٹھنے سے پہلے سے نیت کے لیے خدا نہ خواستہ میرے گھر فوتگی ہوئی تو میں جنازے میں شریک ہوں گا, تو اگر شروع کی اس کی نیت ہوئی تو وہ جا سکتے ہیں, اگر بیچ میں وہ اس طرح نہیں جا سکتے. اچھا, یہ میں بات پوری کر لوں, اس وقت آدھی رہ گئی. یعنی کہ بالکل اگر ایمرجنسی ہو کہ مکتب تشیع کے نزدیک, قبلہ نے اپنے مکتب کے بارے میں کہا, مکتب تشیع کو نزدیک ہے کہ آپ نے اعتکاف کر لیا, اعتکاف بیٹھ گئے اور اس کے علاوہ مجبوری ہو گئی, تو آیت اللہ سیستانی صاحب نے وقت بھی لکھا ہے کہ اگر آپ اس وقت میں وہ کام کر کے واپس آ جائیں گے تو آپ کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا. وہ 2 گھنٹے ہے, 2 گھنٹے کے اندر اگر جنازہ ہو گیا تو آپ 2 گھنٹے میں جنازہ پڑھ کے واپس آ سکتے ہیں. اور کوئی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو آپ 2 گھنٹے میں اسے چیک کروا کے واپس آ سکتے ہیں, تو وہ اپنا اعتکاف اس صورت میں باطل نہیں ہوگا. ہاں, اگر اس سے زیادہ ٹائم گزر جائے گا جس سے اعتکاف کی شکل ہی باقی نہ رہے تب اعتکاف باطل ہوگا. اچھا, ایک حضرت کی بات ہے, ایک ہمارا علماء کہتے ہیں ایک تقوی ہے ایک فتویٰ ہے. جی ٹھیک ہے, فتوے میں تو کئی آسانیاں جو ہے وہ ہو جاتی ہے, لیکن بہتر ہے رمضان مہینہ تقوی کا ہے تو اسے جیسے کہتے ہیں متقی انداز میں اور تقوی کے انداز میں. اور ایک اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ اعتکاف کے اندر بات چیت نہیں کرتے, یہ ایسے عوام میں مشہور ہے, بات چیت بھی کر سکتے ہیں. اور ایک یہ بھی ہے کہ اعتکاف کے اندر بعض لوگ اپنا منہ چھپائے رکھتے ہیں, اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے خدا کے لیے. اور ایک یہ بھی ہے کہ اعتکاف کے اندر جناب من ہم چادریں وہ لٹکاتے ہیں, تو مسجد ہی چھوٹی ہے, آپ نے جناب من وہاں چادر لٹکا دی تو وہاں نماز لوگ کیسے پڑھیں گے؟ تو خدا را بغیر چادر لٹکائے بھی اعتکاف ہو سکتی ہے. بالکل. مفتی صاحب, اگر گھر کی ایک ہی خاتون ہے جنہوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو اب سحر اور افطار کا بھی اہتمام کرنا, تو اس صورت میں باہر نکلا جا سکتا ہے؟ وہ ایسی جگہ, ہاں وہی شیخ اسامہ صاحب والی بات آ گئی کہ وہ اپنے کمرے میں اعتکاف بھی کرے گی اور ساتھ وہ یہ نیت بھی کر لے کہ میں جناب من سحر اور افطاری, سحری اور افطاری کے لیے بندوبست بھی کروں گی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مسجد کے اندر واش روم نہیں ہے اور بیت الخلاء نہیں ہے تو معتکف جو ہے وہ اپنے گھر بھی جا سکتا ہے. اس کے گھر کے لیے کوئی کھانا نہیں لا سکتا تو وہ اپنے گھر سے کھانا بھی لا سکتا ہے. ایک محترم نے ایک بات کی, لیکن دیکھیے جو چیزیں شریعت میں وہ ہے تو ہمارے ہاں ایک فقہ حنفی میں تو آپ لوگوں کو وہ نہیں, یعنی آپ حالت اعتکاف میں آپ کے پاس اگر فائلیں آتی ہے تو آپ مسجد کے اندر ان کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حالت اعتکاف میں آپ مسجد کے قریب, یہ فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے ہاں کتاب کہ مسجد کے قریب کوئی جوتے والا آ جائے آپ اپنے لیے جوتے کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں. حالت اعتکاف میں آپ سے گھر والی اگر دروازے پر آ جائے بات چیت بھی کر سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از خود جو ہے وہ جب اعتکاف میں ہوتے تھے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ جو ہے وہ آپ کے سر مبارک وہ کنگھی بھی کیا کرتی تھی. تو یہ اجازت ہیں, اس لیے ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. بس آخری بات یہ ہے کہ وہ اعتکاف کے بارے میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا, مفتی صاحب کے نے اپنا دے دیا. یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ضروری یہ ہے کہ اعتکاف وہاں پہ بیٹھا جائے جو جامع مسجد ہو, جس میں جمعے کا اہتمام بھی ہو. جو جمعے کے جس مسجد میں جمعہ نہ پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ احتیاط کی جائے کہ وہاں پہ نہ بیٹھا جائے. جامع مسجد میں ظاہری بات ہے آپ کو جمعہ تو پڑھنا ہی ہے. ہمارے ہاں یہ پھر بھی یہ مسئلہ عرض کر دوں, ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جو شخص جس مسجد میں بیٹھا ہے اگر اس میں نماز جمعہ نہیں ہے تو یہ جمعے کے لیے دوسری مسجد جا سکتا ہے. ہاں, سنتیں بقیہ اعمال ادھر آ کر کرے گا, جمعے کے لیے جائے. ایک آخری بات صرف کروں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ کسی نے کہا کہ اعتکاف کس حالت میں توڑنا چاہیے, تو انہوں نے ذکر فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا, انہوں نے کہا دیکھیں میرے اور فلانے بندے کے درمیان ایک قضیہ آ گیا, ہمارے درمیان آئیے فیصلہ کر دیجیے. اور وہ مصنون اعتکاف پہ تھے, وہ اٹھے اور اپنا اعتکاف توڑ کے جو ہے وہ بندے کے ساتھ چلے گئے.
تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے اپنا مسئلہ، اور نے کہا کہ جو حق اللہ ہے اس کے معاملے میں اللہ جو ہے بہت رحیم ہے، حق العباد جو ہے یہ اس وقت جو ہے یہ جو ان کے درمیان صلح کروانا اس سے زیادہ اہم تھا۔ تو اگر ایسے ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ گھر میں آپ کے، میں اسی ذکر کر رہا ہوں، ہمارے ہاں کچھ عرصہ پہلے اس طرح سے ہوا، چترال میں سیلاب کی کیفیت بن گئی تھی، لوگ بہت پریشان تھے اور بعض مسجدیں جو ہیں وہ دریا کے اوپر تھیں، تو ان کو فوراً جسے کہتے ہیں باقاعدہ کیا کہ بھائی آپ اپنے منتقل ہو، کوئی ایسی مسجد میں قریبی آ جائے، وہ تو اہل علم کے ساتھ جڑے رہیں، ٹھیک ہے، ان سے سیکھتے رہے۔ اور ماشاءاللہ یہاں پنڈی اسلام آباد میں بڑا رواج ہے، ہمارے کے پی میں جیسے مفتی صاحب نے کہا نا، پکڑ کے بندے کو بٹھانا پڑتا ہے، جرگہ کر کے بندہ بٹھانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب مفتی محمد علی قریشی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، سید اسامہ جاوید چترالی صاحب آپ کا بہت شکریہ، علامہ امجد حسین نقوی صاحب آپ کا۔ اسامہ بھائی دعا کی درخواست۔ اللہم آمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک بأنت ربی اللہ لا الہ الا انت احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد۔ اللہم انا نعوذ بک من العلم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا تخشع ومن دعاء لا يسمع۔ اللہم انا نسألک كل الخير ما سأل منك عبدك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک ما استعاذ من نبیک عبدك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ خواتین و حضرات، 20 رمضان المبارک کی افطار آپ سبھی کو بہت بہت مبارک ہو۔ کل سے جہنم سے خلاصے کے عشرے کا جو ہے وہ آغاز ہے۔ کوشش ابھی تک تو بیٹھ ہی چکے ہوں گے تمام تر افراد جنہوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ یہ سعادت جو ہے وہ دے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آخری عشرہ ہے، یہ 20 دن جس طریقے سے گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا، تو 10 دن مزید رہ گئے ہیں، پھر اس کے بعد 1 سال کا پورا گیپ ہے، اس میں آپ رہیں میں رہوں، یہ کیا معلوم ہے۔ تو کوشش کریں کہ طاق راتیں جو ہیں ان کو، ان کے اندر لیلۃ القدر جو ہے وہ تلاش کرنے کا جو ہے نا اللہ ہمیں جذبہ اور اللہ ہمیں جو ہے نا وہ ایسا ایمان عطا فرمائے، آمین۔ خواتین و حضرات، مجھے اور ایمان نواز کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ نے کے بعد